अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 50 ऑनवर्ड करेंगे। और जब हमने फाड़ा तुम्हारी वजह से समुंदर को, फिर हमने निजात दी तुम्हें और हमने गर्क कर दिया आले फ़िरौन को और तुम देख रहे थे। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला बनी इसराइल को, जैसे कि हम पिछले आयात में पढ़ चुके हैं, बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि ए बनी इसराइल तो क्यों बगावत कर रहे हैं, कि तुम अपनी पिछले अपने हालात देखो। तुम लोगों को तो सारे वाक़यात मालूम है, तुम्हारा यहूदियों का तो बच्चा बच्चा अपनी हिस्ट्री के और सारे जो वाक़यात हो चुके थे वो उनको रटे हुए तो उन्हें मालूम था। तो ये अल्लाह ताला ने एहसास दिला रहे हैं कि देखो, याद करो वो वक्त जब मैंने समुंदर फाड़ के और तुम्हें आले फ़िरौन से तुम्हें निजात दिलाई थी। अब यहाँ यानी बनी, पीछे मैं आपने लेक्चर सुना होगा, वहाँ मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि कैसे बनी इसराइल जो थे वे फ़िरौन के वहाँ पे मिस्र में रहते थे और फ़िरौन वहाँ पे बादशाह था और वो बहुत आले फ़िरौन जो थे बहुत जालिम थे, बहुत जुल्म करते थे। इन बेचारों की कोई ज़िंदगी, कोई इज़्ज़त नहीं थी। बच्चों को ये कत्ल करते थे, लड़कियों के साथ ये गलत काम करते थे, जानवरों की तरह से काम लिया जाता था, कोई इज़्ज़त नहीं थी इन लोगों की। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत दी और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िम्मेदारी दी कि फ़िरौन के पास जाओ और उन्हें अल्लाह की वादनियत का उसको पैगाम दो और उसको बताओ कि एक ही रब की इबादत करो, उसके अलावा किसी को शरीक न ठहराओ, क्योंकि वो लोग वहाँ पे गाय की पूजा करते होते थे। और अल्लाह ताला ने उन पे मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी लगाई कि किस तरह फिर फ़िरौन को राह रास्त पे लेकर आओ और बनी इसराइल को, अगर वो फ़िरौन नहीं मानना तो फिर बनी इसराइल को और उस फ़िरौन से निजात दिलाओ और उसको किसी सेफ साइड में लेकर जाओ। अब देखिए अल्लाह ताला का कितना एहसान था ना बनी इसराइल पे। फिर वो फ़िरौन ने इसी तरह फिर फ़िरौन के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, फिर उन्हें इस तरह अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया कि मैं अल्लाह की तरफ से एक रसूल हूँ और अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम रास्ते सीधे रास्ते पर आ जाओ और गुनाह छोड़ दो, शिर्क करना छोड़ दो और अल्लाह की इबादत किया करो। तो फ़िरौन नहीं माना। फिर इसी तरह फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपने वो असा फेंक कर उनको अपना मोज़ा दिखाया कि वो एकदम अज़दाब बन गया और फ़िरौन थोड़ा सा वाक़ई परेशान भी उस टाइम हो गया। और फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ गिरेबान में डाला तो उनके हाथ से सूरज जैसी ऐसी रोशनी आ रही थी कि वो खुद हैरान रह गए, ज़रा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो वो लेकिन थोड़ा सा अपने आप को, जैसे झूठा बंदा अपने आप को तसल्लियाँ देता है, सब कहते हैं कि नहीं ये जादू है, तो सब कहते हैं ऐसे करें कि हम इनका मुकाबला करवा देते बड़े बड़े जादूगरों से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम तमाम बनी इसराइल के ऊपर से अपना हाथ उठा लोगे और उसको आज़ाद कर दोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन जो था, वो फ़िरौन फिसारों की बातों में आके उसने फ़ैसला किया कि ठीक है, 2-3 दिन का टाइम दो और ताकि हम आस-पास से सारे बड़े-बड़े जादूगरों को बुलाते हैं और हम तुम्हारा मुकाबला करवाते हैं। ज़ाहिर से ये मान था कि बड़े-बड़े सारे सही मनवाए हुए अपने-अपने इस प्रोफ़ेशन में वो जादूगरों को बुलाएँगे तो वो इसको हरा देंगे अपने जादू के करतबों से। इसी तरह बड़े-बड़े जादूगर सारे एक दिन आ गए और इनके साथ जिस टाइम मुकाबला करना, जब इनका आपस में आमना-सामना हुआ तो जादूगरों ने कहा कि पहले कौन करतब दिखाएगा? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसकी मर्ज़ी। फिर जादूगरों ने खुद ही शुरू कर दिया, उन्होंने अपने करतब दिखाए। करतब क्या थे? ज़ाहिर है जादू बेसिकली एक आँखों का धोखा है ना, तो सारों की आँखों में एक ऐसा वो इल्यूज़न है, एक ऐसा धोखा दिया कि वो बड़ी-बड़ी रस्सियाँ थी, वो ऐसी हुई कि जैसे वो सांप बन गए। तो थोड़े से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान भी हो गए कि मेरा भी मौज़ा ऐसा ही है कि कहीं मेरे मौज़े को भी ये जादू ही ना समझे। लेकिन अल्लाह गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं मालूम था। तो जब उन्होंने उनके ये करतब देखे तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब तुम अपना असा फेंको। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंका तो वो हैरान रह गए, जादूगर भी परेशान हो गए कि किस तरह उनका वो असा इतना बड़ा अज़दहा बन करके और उनके सारे जो उनकी वो आँखों के धोखे थे, वो जो रस्सियाँ थी, सब कुछ वो रियलिटी में खा गया। ज़रा अगर वो करतब होता या जादू होता तो इसी तरह फ़िज़िकली तो कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती थी ना कि एक चीज़ ही गायब हो जाती। तो वो उसे खा गया और उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा उठाया तो वो असा बन गया।
تو جادوگر تو سمجھ گئے کہ ظاہر ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ تو جادو کی فیلڈ میں تھے، انہیں تو اندازہ تھا کہ جادو کس حد تک کام کرتا ہے، تو وہ مان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، اور الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی، اللہ تعالیٰ کی کتنی مصلحت حکمت تھی کہ وہ جادوگر جو اس مان میں آئے تھے کہ ہم ان کو ہرا لیں گے اور فرعون سے بہت سا انعام بھی لیں گے اور کوئی نہ کوئی ہم یہاں پہ ان کی کوئی پوسٹ لے لیں گے، لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دیکھے نبوت کی نشانیاں دیکھی وہ تو ایمان لے آئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات کیا کہ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے گئے کہ مصر سے باہر لے جائیں، اور یہاں سے فرعون کو پتہ چل گیا اور فرعون نے اپنا لشکر لے کے ان کا پیچھا کیا۔ جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پھر خلیج سوئس کے پاس وہ پہنچ گئے، اور وہاں بہت پریشان بھی ہو گئے کہ یہ کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل ظاہر ہے وہ تھی تو عادت سے مجبور، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمیں کہاں پھنسا دیا، پیچھے فرعون ہے، ہماری موت ہے، آگے بھی ہماری موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے عصا کی ایک ضرب لگاؤ سمندر کو، چنانچہ کہ ظاہر ہے وہاں پہ پیچھے فرعون جو ہے لشکر سمیت انہیں فالو کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ پھر اب سورہ شعراء میں ہے نا کہ پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ جیسے بڑا پہاڑ، یعنی سمندر کا پانی دونوں طرف سے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کی ضرب لگائی سمندر کو، اور بنی اسرائیل اس کے درمیان سے نکل گئے، اور ان کے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا، ظاہر ہے وہ تو یہ سمجھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو ہم بھی نکل جائیں گے، لیکن جب وہ درمیان میں ان کا لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف کا پانی آپس میں ملا دیا۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کا لشکر غرق ہو گیا اور وہ خود خلیج سوئس سے گزر چکے تھے۔ اب اس سے بڑا وہ معجزہ کیا دیکھتے؟ اس کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ پر ایسا یقین کرتے کہ بھول کر بھی نہ ڈگمگاتے، لیکن ان کی بدقسمتی۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے یہ مشہور ترین واقعات ہیں، یہ ان کی قوم کا بچہ بچہ یہ واقعات جانتا تھا۔ جیسے ہم مسلمانوں کو دیکھیں ہمیں پتہ ہے غزوہ بدر کیا ہے، غزوہ احد کیا ہے، غزوہ خندق میں کیا ہوا، ایسی ان کے بچے جو تھے وہ ان واقعات سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں نا صرف واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تاکہ اس اشارے سے مقصد جو تھا نا وہ ان لوگوں کو احسانات یاد کرانا تھا جو اللہ نے ان پر کیے، اور دوسری طرف یہ کرتوت جو وہ احسانات کے بدلے کرتے رہتے تھے۔ اب آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑا یعنی معبود، اور اس موسیٰ کے طور جانے کے بعد جب کہ تم ظالم تھے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کر رہے کہ تم لوگ کتنے ناشکرے، کتنے نافرمان ہو، تمہیں اتنے بڑے عذاب فرعون سے اللہ نے بچایا، تم لوگوں کو آزادی دلوائی، مصر سے کس طرح تمہیں معجزاتی طریقے سے تم لوگوں کو نئی وادی تی میں پہنچایا، تم لوگ پھر ڈگمگا گئے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود۔ اب ہوا کیا تھا؟ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے نا تو وہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، 12 قبیلے تھے نا تو 12 قبیلوں کو ملا کے تقریباً 6 لاکھ کی ان کی تعداد بنتی تھی، اور وہ مصر سے نکل کے وادی تی میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کی زندگی گزارنے کے لیے پراپر ان کو ایک گائیڈنس چاہیے تھی کہ وہ پھر کہ کس طرح وہ زندگی گزاریں گے ایک اچھے طور طریقے کے ساتھ، جس میں شرک نہ ہو اور جس میں کوئی بھی غلط حرکات نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور بلایا تاکہ وہاں ان کو ایک شریعت دی جائے، یعنی توریت دی جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جس وقت اللہ کے حکم سے کوہ طور چلے گئے، اور پیچھے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 30 دنوں کے لیے بنی اسرائیل کو بتا کے گئے تھے کہ میں 30 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور جا رہا ہوں، اور 30 دنوں کے لیے تاکہ وہاں سے میں ہدایت لے آؤں آپ سب کے لیے۔ اب وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن وہاں پہ رہنا پڑا۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کی فطرت میں بغاوت تو تھی، چنانچہ جو سامری تھا وہ ایک بہت بڑا منافق تھا ان کے درمیان، ان کے اندر اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھو بہت دن گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام تو واپس ہی نہیں آئے۔
اب اللہ تعالیٰ کی ہم ہدایات کیسے لیں گے؟ ایسا کرتے ہیں کہ تم سب اپنے ساتھ ساتھ جو سونا لائے ہو وہ اکٹھا کرو، ہم اسے پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو وسیلہ بنا سکیں اور اس سے مدد مانگ سکیں۔ اور لوگ جو تھے وہ تو تھے بے وقوف، ان کی باتوں پہ آ گئے۔ ہارون علیہ السلام انہیں منع کرتے رہ گئے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اصل میں فرعون کے انڈر رہتے ہوئے نا وہ آل فرعون کو دیکھتے رہتے تھے کہ وہ گائے کی وہاں پہ پوجا کرتے تھے، اور پھر جس ٹائم وہ مصر چھوڑ رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے راستے میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو بتوں کے سامنے بیٹھ کے وہ گھنٹے بجا رہے تھے اور پوجا کر رہے تھے۔ تو ان کے نزدیک نا اس کی کوئی ویلیو تھی کہیں نہ کہیں دل کے اندر، تو وہ فوراً راضی ہو گئے کہ یہ شاید اچھی بات ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، وہ یہ سوچ کر مان گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل تو پھر ظالم ہو گئی، انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اتنے جلال میں تھے، ظاہر ہے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے شرک کی بدترین شکل اختیار کر لی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر بھی غصہ انہوں نے کیا کہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے حوالے کیا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے ماں جائے، یہ میری جان کے دشمن ہو گئے تھے، اگر میں ان سے لڑتا تو یہ آپس میں لڑائی اس میں قوم میں شروع ہو جاتی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب آپ آتے تو آپ کہتے کہ تم نے میری قوم میں لڑائی کرا دی۔ اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ قرآن پاک میں آگے آئے گی۔ پھر اب آیت نمبر 52 میں ہے، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد شاید کہ تم شکر کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو شرک عظیم کرنے کے بعد میں پھر تم پر میں نے کتنا کرم کیا، تم پر رحم کیا اور تمہیں میں نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب آیت نمبر 53 ہے، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو توریت دے کر بھیجی تھی نا، شریعت دے کر بھیجی تھی تاکہ اس کے مطابق پھر یہ لوگ اپنی زندگی گزاریں اور ہدایت کے راستے پہ چلتے رہیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، سچ کیا اور باطل کیا ہے۔ اب آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بوجہ تمہارے بنا لینے کے بچڑے کو معبود، لہٰذا توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پس تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، تو وہ اللہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تم لوگوں کو کہا کہ کتنا تم نے ظلم کیا بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، بس تم توبہ کرو اللہ سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور وہ توبہ کیا تھی؟ وہ توبہ تھی قتل مرتد۔ اندازہ لگائیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے کفر اور شرک کیا تھا اور باقی لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قبیلے میں سے جس نے کفر و شرک نہیں کیا وہ اپنے اپنے قبیلے کی شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ ظاہر ہے قبائلی زندگی بہت حساس ہوتی ہے، اگر دوسرے قبیلے والوں کی مداخلت ہو جاتی یعنی قبیلے والے دوسرے قبیلوں والوں کو قتل کرتے تو قبائلی نفرت اور جنگ شروع ہو جاتی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ اب اس سے بڑی توبہ ممکن ہی نہیں۔ اب دیکھیں ان کے لیے بھی توبہ جنہوں نے شرک کیا، اور ان کے لیے بھی یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جنہوں نے انہیں شرک کرنے سے منع نہیں کیا۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے اپنے پیاروں کو قتل کرنا تھا نا، جس میں کوئی بھائی ہوگا، کوئی بہن ہوگی، کئی ماں ہوگا، کئی باپ ہوگا، کئی قریبی دوست ہوگا، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی ان پر، اور یہی توبہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر تھی تاکہ آئندہ وہ لوگ شرک نہ کر سکیں۔ اب بنی اسرائیل کی توبہ جو تھی نا، آپ یہ سمجھے کہ جو بنی اسرائیل کی توبہ تھی نا، یہ امت کا تزکیہ ہوا تھا اس میں، یعنی سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی تھی نا ان کو ذبح کر کے انہیں قتل کر کے امت سے کاٹ پھینکا تھا تاکہ دوبارہ یہاں پہ یہ شرک والی بیماری نہ آئے۔ اور آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں،
ہم بھی تو سب گناہ، بے حیائیاں، شرک اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، کوئی سٹینڈ نہیں اٹھا رہے، ایون ہم ان کا حصہ بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو روکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس فتنہ اور شیطانی ماحول سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔